बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती हैं, नाकाबिले तरदीद होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन करवा रही हैं और ये तक बता रही हैं कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर प्रेशर डालेगा। वो ये सब अहकामात चेयरमैन पीटीआई को दे रही हैं कि कैसे गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालना है और किसको कैसे चलाना है। इस डायरी में बुशरा ये अहकामात दे रही हैं कि ऐसी फजा बनाई जाए और इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। इस डायरी में और क्या क्या होशरुबा इंकशाफात सामने आ चुके हैं, हम आपको बताते हैं। बुशरा डायरी में लिखती हैं कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी टीम और शहर को बंद करने की तैयारी की जाएगी, यानी कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। पहले अनाउंस नहीं करना और पार्टी को नहीं बताना कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। सुबह से अवामी फजा बनानी है कि अदालत कोई मनफी फैसला न कर सके। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं और एक ऐसा प्रेशर रखना है। इस डायरी के मुताबिक कौन है जो पाकिस्तान के हालात खराब करना चाह रहा है। इस डायरी में चेयरमैन पीटीआई किस वक्त, क्या और कैसे खाएंगे, वो अहकामात भी सादर फरमाए गए हैं। जैसा कि सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है, दोपहर को सिर्फ कबाब, गोश्त, मछली खानी है और वो भी विटामिन्स के साथ। हैरान कुन तौर पर दूध रात सिर्फ 12 बजे पीने की इजाजत दी गई है। गर्ज है कि इस तहरीर को पढ़ने के बाद पता चलता है कि चेयरमैन पीटीआई की सोच और शख्सियत बुशरा बीबी की मुकम्मल कंट्रोल में है और वो बिला वजह बुशरा को मुर्शिद नहीं कहते। नाजरीन, दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम फैसला आया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार दे दिया है। 19 जून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने केस की 6 समातें करने के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस का मुतफिका फैसला सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ करार दिया गया है। याद रहे कि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलिकत ने एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का इतलाक 29 मई से हुआ। तो नाज़रीन, अब हम आपको तारुफ कराते हैं अपने पैनलिस्ट से। और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने, और उसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर मलिक, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और उसके साथ साथ सायरा बानो साहिबा, आप सीनियर रहनुमा जीडी हैं और आपने भरपूर तरीके के साथ कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा किया। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डर्स ऑफ रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट को कल अदम करार दे दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल को भी उसके ऊपर एक हुक्म इम्तना आ चुका है, हुकूमत वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी थी। सवाल ये है कि जो आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए सियासत में वापसी क्या एक मरतबा फिर मुश्किल हो जाएगी। और इसके साथ हम बात करेंगे कि कौमी असम्बली तो तहलील हो चुकी, मगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर अभी तक कोई हतमी इत्तफाक़ राय नहीं हो पाया। गुज़श्ते रोज़ भी सेशन हुआ, आज भी अपोजिशन लीडर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलेंगे, लेकिन लगता ये है कि अभी मज़ीद कुछ दिन लगेंगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल होने में। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल होने में हतमी किरदार किस शख्सियत का होगा, ये कौन इसके अंदर एक अहम रोल प्ले करेगा। इसके साथ हम बात करेंगे कि आज साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना तौर के ऊपर डायरी के कुछ औराक सामने आए हैं, जिससे पता चल सकता है कि कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा। और उसके साथ साथ अदालत से अपनी पसंद का जब कभी फैसला लेना है, उसके लिए भी क्या हिकमत अमली माजी में तरतीब दिए जाती रही, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजा आमिर अब्बास से, आप माहिर कानून है। सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ऑर्डर्स ऑफ रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट को कल अदम करार दिया गया है, इसको आइन से मावरा भी करार दिया गया है, और इसके साथ कहा गया है कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। हुकूमत ने एक बार कौंसल्स, वकला और मुख्तलिफ माहिर कानून की जानिब से एक दरीना मुतालबा था कि 184/3 के तहत जो मुख्तलिफ फैसले आते थे उसमें अपील का हक नहीं है, अपील का हक मिलना चाहिए। बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से भी था, तो वो लोग इसको डिमांड भी कर रहे थे, कुछ लोगों ने वेलकम भी किया, लेकिन अब इसको कलअदम करार दे दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत आने वाले दिनों में कोई कोशिश करे, और जब सुप्रीम कोर्ट में शायद चीफ जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल जा चुके हों, तो वहाँ पर क्या ऐसी फजा बन सकती है कि इसके ऊपर कुछ हुकूमत को, निगरान हुकूमत को इसमें से रास्ता मिल सके और इस एक्ट को वो दोबारा इनेक्ट करवा सकें? भट्टी साहब, बड़ा मल्टी प्रोंग सवाल कर लिया आपने।
تو سب سے پہلے جو بات ہوا ہے کہ جی یہ وکلا کا یا دیگر تنظیموں کا یا پولیٹیکل پارٹیز کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو جی آرٹیکل 184(3) ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے تحت جب بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں ایک ایپلیٹ فورم ہونا چاہیے. دنیا میں کسی بھی فیصلے کے خلاف جی اپیل کا جو ایک رائٹ ہے، یہ ایک انہیرنٹ رائٹ ہے کہ جو کہ دیا جاتا ہے. بٹ ہیئر یہاں پہ اس کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ فائنل اتھارٹی تھی تو اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کا رائٹ دینے کے لیے ہمیں جو آبویسلی ہم کوئی رات کو خواب دیکھیں اور صبح کہیں کہ جی اپیل کا رائٹ دے دیا جائے اور ایک پرچی لکھ کے اس کے ذریعے وہ رائٹ نہیں ملے گا. اس کا جو طریقہ کار ہے اپیل کے لیے، اس کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. آئین میں جب امینڈمنٹ ہو جائے تو بھلے سے اپیل کا رائٹ دے دیا جائے انڈر آرٹیکل 184 کے بعد آپ 184A لگا دیں، کچھ لگا دیں، ایپلیٹ رائٹ دے دیں. لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا، یہاں پہ نہ حکومت نے یہ جو لیجسلیشن کی، جی یہ نہ عوام کو، نہ وکلا کو، نہ بار کونسل کو، کسی اور کو مد نظر رکھ کے کی. یہ جو ان سی لیجسلیشن ہوئی یہ بظاہر جو پرسن اسپیسیفک تھی. یہ لیجسلیشن بظاہر اس لیے تھی کہ حکومت کو نظر آ رہا تھا کہ کچھ ایسے فیصلے جس میں کہ آپ نے دو نام تو لیے، نواز شریف صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کا، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک دو اور فیصلے پائپ لائن میں ہیں کہ جن کے آنے سے پوری جو اپوزیشن اس وقت بیٹھی ہوئی تھی ان سب کو ریلیف ملنا تھا، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ نیب کی جو امینڈمنٹس ہیں. اچھا وہ اپوزیشن کو ریلیف ملنا تھا، جی وہ کون سے ممکنہ طور پر فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں؟ اپوزیشن نہیں، جو اس وقت حکومت اچھا تھی، اوکے جو حکومت تھی شہباز شریف اور ان کی حکومت اور ان کے جو ممبرز تھے، اس میں ایک یہ تھا کہ وہ خائف تھے کہ جو اب نیب کی امینڈمنٹ کا بل چیلنج ہوا ہے، یہ اگر یہ بینچ سیٹ اسائڈ کر دیتا ہے، الٹرا وائرس قرار دے دیتا ہے، تو ہم ایک اپیل کا رائٹ دیں گے، پھر ایک ایسا بینچ بنے گا اور کسی طریقے سے وہ ختم کروا لیں گے. تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے یہ ایک، میں سمجھتا ہوں ایک لینڈ مارک ڈیسیژن ہے، صحیح فار دا ریزن کہ اس میں انہوں نے جو بیسک ہمارے آئین کا سٹرکچر ہے اس کو اصل میں مینٹین رکھا. اوکے. اس میں آپ مزید اس پہ آپ سے بات کروں گا. سارہ بانو صاحب آپ سے میں جان لوں گا جو پوائنٹ آؤٹ کیا خاور عباس صاحب نے معاملہ، آپ قومی اسمبلی میں موجود تھیں، آپ وہاں پر موجود تھیں، تو کیا آپ کو فیل ملی کہ کیا اس وقت ضرورت پیش آئی؟ آپ کو کیا بتایا گیا کہ اس قانون کے بنانے کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور کیا اپوزیشن کا جو آپ رول بہت ایکٹیولی آپ پلے کرتے نہیں، آپ لوگوں نے بھی اس قانون کے مسودے سے اس کی منظوری سے اتفاق کیا تھا، یا آپ کی کوئی آبزرویشن تھیں جب یہ منظور ہو رہا تھا؟ نہیں جی، پہلے تو دیکھیں اپوزیشن کا آپ کے سامنے کہ جس اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں میں تو اس کو بی ٹیم ہی کہوں گی. اپوزیشن جو دو تین لوگوں کی ہم تھی، جی ڈی اے یا جماعت اسلامی. راجہ ریاض صاحب تو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہی ہیں. جی وہ آئینی اور قانونی رو سے تو وہ ہیں، یہ بھی پی ٹی آئی اتنا کھلا میدان ان کے لیے چھوڑ کے چلی گئی. جی تو دیکھیں میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ جو ڈے ون سے اور اب تک جو بھی ان کی لیجسلیشن ہوئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے، وہ سب ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوئی ہے، کسی کے لیے نہیں ہوئی. یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایک ذہن میں تھا کہ یہ کرنا ہے. جو اسپیشلی 3-4 ہیں وہ تو میں سمجھتی ہوں. اب ظاہر اب آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی اور جو میں نے وہ تجزیہ، جی تو وہ چیئرمین پی ٹی آئی مطلب بس نہیں چل رہا کہ کس طریقے سے اس چیز کو کچل دیا جائے، اور باقی جو ہوئی ہیں وہ ان کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جس چیز کے لیے وہ ایک مہنگائی کا نعرہ لگانے کے بعد کہ جی ہم نے سیاست قربان کر دی اور ریاست بچا لی ہے. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فکرہ ان کو یہ سلوگن لکھ کے کس نے دیا. تو سب کچھ اپنے لیے جب یہ صرف یہ قانونی دیگر بھی جب بہت اجلت میں قوانین منظور ہوئے تو حکمران جماعت اتحاد میں شریک دیگر جماعتیں اور ایون مسلم لیگ نون بھی یہ کہتی تھی کہ اپوزیشن پریشان مت ہو، بلکہ ہمیں اپریشیٹ کرے، یہ قوانین فیوچر میں انہیں بھی سوٹ کریں گے، ہم سب کی بہتری کی بات کر رہے ہیں. تو آپ وہاں موجود ہوتی تھی، مسودہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا، کچھ لگتا تھا کہ یہ اوورآل ایک لارجر اس کا امپیکٹ ہوگا ان قوانین کا؟ کوئی مسودہ وغیرہ کچھ ایسا وہ نہیں وہ ہوتا تھا. جس اجلت میں اور جس طریقے سے وہ آتے تھے کہ وہ اس وقت بعض دفعہ تو اس کے اوپر وہ جو ایک ایجنڈا آتا تھا، وہ بعض دفعہ تو اس پہ بل بھی مینشن نہیں ہوتا تھا کہ اس ایجنڈے میں یہ والا بل یا اس طرح وہ ہے. آپس کی باہمی رضامندی سے وہ کہتے ہیں کہ میں اب اس پہ کیا ایگزامپل یا کچھ چیز دوں،
پھر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں دائیں بائیں نکل جاتی ہوں. نہیں آپ ایگزامپل دے تو سکتی ہیں بس عوام ایسے کو ہی ہے, سمجھانے کے کوئی لیے وہ نہیں. تاکہ سندھ کی عوام بھی سمجھ عوام سکے, سمجھ پنجاب کے بھی, چکی ہے, بلوچستان کے بھی. عوام سمجھ چکی ہے. اگر عوام کا اتنا درد ہوتا تو آپ کو ان 16 ماہ میں کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا. ہر چیز وہ کہتے ہیں نا سب آپ کی پہنچ سے سب کچھ دور نہ ہو چکا ہوتا. تو یہ اپنے لیے آئے, اپنے لیے سارا وہ کیا. اب یہ اپوزیشن کے مفاد میں ہے. اب اگر نیب کا کریں تو وہ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کیا تھا کہ جی وہ جو اس میں امینڈمنٹ ہے اس میں تو کافی سارے لوگ جو پہلے ادھر بھی تھے پھر ادھر بھی ہیں سب اس میں وہ آئے ہیں. تو ان 16 ماہ میں ویسے آپ کو کوئی ایسا قانون سامنے آیا جو عوامی مفاد کے لیے کیا گیا ہو, جس کے براہ راست عوام کو فائدہ پہنچنا ہو؟ کوئی ایسا قانون بھی آپ کی نظر کے سامنے, آپ کی نظر سے گزرا؟ ان گنہگار نگاہوں نے تو ایسا کوئی قانون نہیں دیکھا کہ جو اس کا وہ امپیکٹ یا جو میں کہہ سکوں کہ اس کا جو ڈائریکٹ بینیفٹ ہے وہ عوام کے لیے. میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. کچھ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو شاید میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہوگا. آپ مجھے بتا دیجئے مطلب کیا کیا انہوں نے کہا کہ ریاست بچائی ہے. ریاست میں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. یہی اپنا وہ سب سے بڑا یہی کنٹریبیوشن کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچائی ہے. ریاست کیسے بچائی ہے؟ عام آدمی آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, راہ چلتے سے پوچھ لیں کہ عام آدمی تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے. انہوں نے کیا مطلب ملک کو ڈیفالٹ, کیا اپنی کوئی محنت سے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے؟ قرضہ مانگنا ہی تھا نا, ہاتھ ہی پھیلانا تھا. باقی رہے انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنے پورٹ دے رہے ہیں, آپ اپنے ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور خدا جانے کیا کیا. میں تو ہمیشہ بولتی ہوں کہ بھیا ہمیں بھی ڈال دو OLX پہ, اگر تب بھی نہ وہ ہو. ہم نے تو آن لائن چندہ اور نذرانہ مہم بھی شروع کر دی. تو یہ سارے کام کر دیا آپ نے, تو اس میں عوام کہاں پر ہے؟ کیا ہم نے کہا تھا کہ یہ چیئرمین سینٹ ایک قلم کی جنبش سے 2-2 لاکھ روپے تنخواہوں میں اضافہ کر دیں؟ صحیح. اور دوائیاں اور یہ پیٹرول اور یہ سب اپنی مراد تو آپ یہ کم نہ کر سکیں. اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا پیٹ کاٹا, بھی لاسٹ اسپیچ میں کہا ہے کہ پیٹ کاٹا. مطلب آپ سیریسنس کا عالم یہ دیکھیے کہ میرے خیال میں شاید میں نے آواز لگائی تھی کہ اسپیکر صاحب یہ وقفہ اذان تو ہوتا ہے, وقفہ برائے اسلحہ لائسنس کا وہ دے دیں کہ ایک آپ کا ملک کا پرائم منسٹر اور جماعت کا وہ خطاب کر رہے ہیں اور لوگوں کو ان کی پریورٹیز کیا. بالکل صحیح. طاہر ملک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, پہلے میں تھوڑا سا, آپ نے قانونی نکات تو سنے ہوں گے راجہ عامر عباس صاحب جو بتا رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس اجلت کے اندر مختلف قوانین بنائے گئے, اس کے اندر 2 بڑے اہم قانون تھے جو کہ براہ راست حکومت کی مستقبل سے, ان جماعتوں کے مستقبل سے وہ ریلیٹ کر رہے تھے, جیسے کہ چیف جسٹس پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنا, سپریم کورٹ آف پاکستان کے رول کو ری ڈیفائن کرنا, اس کے بعد یہ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس کا بل, اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سے قانون سازی ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ آپ کو دکھائی دیا کہ عوام کے مفاد کے لیے بھی کوئی قانون بنایا گیا ہے, یا صرف اور صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے قانون سازی ہوتی رہی اور جس کا نتیجہ اب سپریم کورٹ کی جانب سے آج کے فیصلے کے سامنے ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں, پارلیمنٹ ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور اس کے اندر جو قانون سازی ہوتی ہے وہ کسی بھی معاشرے یا ریاست یا اس کے شہریوں کی اجتماعی دانش کا اظہار ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ فرینچ ریولوشن کے بعد فرانس میں ہونے والی قانون سازی ہو, امریکہ برطانیہ میں ہو, تو پاکستان میں ہمیں یہ قرارداد لاہور کے بعد جو ابتدائی سیشن میں وہاں قانون سازی میں اجتماعی دانش نظر آئی, 73 کانسٹیٹیوشن میں نظر آئی, پھر ہمیں 18ویں ترمیم میں نظر آئی. لیکن اس وقت جو قانون سازی ہو رہی وہ اس میں اجتماعی دانش نہیں نظر آ رہی, کیونکہ جیسے کہ دوسرے پینلسٹ بھی بتا چکے ہیں کہ وہ ایک تو کہ خود بل کو موو کرنے والے کانفیڈنٹ نہیں. جو سٹیجز ہوتی ہیں ڈیموکریسی میں وہ یہ کہ آپ سوسائٹی میں ڈیبیٹ کراتے ہیں, یہ بھی نہیں کہ صرف پارلیمنٹ, اور وقت پر سے ایک ٹائم دیا جاتا ہے پارلیمنٹیرینز کو. پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر کمیٹیز میں جاتی ہے, اور پھر سول سوسائٹی اور میڈیا اور وہ سارے کار ہوتے ہیں. لیکن ایک پراسراریت ہے اور کورم پورا نہیں ہوتا, اور کورم محدود سے کورم میں گھنٹی بجا کے اور چند لوگ ان بل کو, قوانین کو پاس کرا لیتے ہیں. اور طاہر ملک صاحب, یہ پراسراریت کیوں ہے؟ نارملی اس وجہ سے ہوتی تھی ماضی کے اندر کہ سامنے اتنی تگڑی اپوزیشن ہے جس سے آپ کو خوف ہوتا ہے کہ ہمارے سارے پلان کو سبوتاج نہ کر دیں. اس موقع کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سامنے اپوزیشن مطلب راجہ ریاض صاحب کی شکل میں تھی, مطلب کوئی بڑی پوری ایک مطلب اگر پاکستان تحریک انصاف پوری اپنے حجم کے ساتھ ہاؤس میں موجود ہوتی تھی شاید ڈیفرنٹ صورتحال ہوتی. تو یہ پراسراریت کیوں رہی؟ کیوں انہوں نے اس لارج اسکیل کے اوپر کنسلٹیشن نہیں کی؟ پراسراریت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے اردو ادب کا مطالعہ کرنا پڑے گا. منٹو کا نیا قانون جب پاکستان بن گیا
تو منگوب کوچوان بھی میرے آپ کی طرح خوش فہمی کا شکار تھا کہ اب یہاں نیا قانون ہوگا. اس کے بعد ہم ایوب خان دور میں آ جاتے ہیں تو حبیب جالب مرحوم نے ایک بڑے جو اس وقت کے لیگل برین سے اور ان کو جسٹس منظور قادر ایوب خان نے کہا اس ملک کا آئین بناؤ. تو آئین بنا تو انہوں نے کہا ایسے دستور کو صبح بے نور کو. تو نئے قانون سے لے کے صبح بے نور تک یہ وہی قانون ہے جو پرانا ہے. آج بھی وہی قانون ہے جو 150 سال پہلے تھا. تو اس میں کوئی نئے قانون والی بات نہیں. جب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر مزدور کا، کسان کا، عام آدمی کا، ہاتھ سے کمانے والے کا داخلہ بند کیا تو یہ اشرافیہ کے قوانین ہوں گے. آپ دیکھیں کہ جو اہم موقع تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد، اس کے بعد جو قوانین بن رہے تھے اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے تجویز آئی کہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر جو ہے اس کی پر پابندی ختم کی جائے. تو اب تو ایک بالکل ننگی انٹرسٹ بیسڈ پالیٹکس ہو گئی کہ فلاں کی نیلی ختم کرنی ہے، فلاں کو نیل کرنا ہے، فلاں کے لیے یہ راہ نکلنی ہے. اس کے لیے پارلیمنٹ جو ایک سوورن ادارہ ہے اور دیگر ادارے بھی اگر ایک پیج پہ آ جائیں، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، تو وہ ایک زبان بن کے ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ ایک نقطے سے مجرم سے مجرم طاہر بن ملک صاحب، آپ تاریخ پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ہمیں سمجھائیے کہ وقت کے ساتھ انسان کی یہ خوبی ہے کہ وہ لرن کرتا ہے، چیزوں کو امپرومنٹ لے کے آتا ہے، ماضی کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. ہم مسلسل آگے تو بڑھ رہے ہیں سالوں کے لحاظ سے، لیکن جو ہماری لرننگ ہے یا امپرومنٹ ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ہم کیوں غلطیوں پہ غلطی کیے جا رہے ہیں اور کیوں ہم وسیع تر ملک اور قوم کے مفاد میں سوچتے ہوئے اور کچھ عمل کرتے ہوئے دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جینون نہیں ہیں اور ان کے فالوور جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کے کارکن نہیں. وہ جانثار ہیں، متوالے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، فدائین ہیں، ٹائیگر ہیں، لیکن وہ نظریاتی کارکن نہیں. اور پالیٹکس ہماری غیر نظریاتی ہو چکی ہے. تو ایک ڈسکنیکٹ ہے. عام آدمی یہ سمجھتا ہے وہ لا تعلق ہے کہ اس پارلیمنٹ میں میری نمائندگی نہیں ہے، لہٰذا اس کی قطع تلقی ہے کہ میری یہ ریپرزینٹ نہیں کرتی. اس میں بننے والے جو قوانین ہیں، جس مشکلات کا میں شکار ہوں، جو میری زندگی کے مسائل ہیں، ان کا حل اس ادارے کے پاس نہیں. تو یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا کریڈیبلٹی گیپ ہوتا ہے جو جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہے. لوگوں کو اپنے اداروں کی طرف دیکھنے چاہیے کہ ہر قوم کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن اداروں کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ اجتماعی دانش سے حل نکالتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل اس صحیح. صلاحیت سے آج ادارے جو ہیں بالکل ایسے محروم ہو چکے ہیں. ادارے محروم ہیں اور عوام بھی مجھے سے. آپ کا کو پوائنٹ؟ میں پوائنٹ نہیں، میں ماشاءاللہ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. جی بالکل درست کہا. آپ کے جذبات کو بہتر انداز میں انہوں نے اس کو یہاں بیان پر کیا. جیالے میں تو ہیں، ان کا فین ہوں. جیالے ہیں، فدائین ہیں اور متوالے ہیں، ٹائیگرز ہیں، سب ہیں، لیکن عوام کا نمائندہ ویسے نہیں جی ڈی اے ہے. کے جو فالوورز ہیں وہاں پہ کیا ٹرم یوز ہوتی ہے اگر ہم بھی جان سکیں؟ نہیں جی ڈی اے کے فالوورز تو ظاہر ہے جو اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایک پیر صاحب ہیں. جی تو ظاہر ہے جو پیر صاحب کے جو فالوورز ہوں گے وہ مریدین، تو مریدین کا ہم اس میں ایڈ کر سکتے مریدین ہوں گے. وہ کسی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں نا تو آپ کا تعلق بھی ملتان سے ہے. جی تو ملتان میں پیپلز پارٹی دور میں بھٹو صاحب کے ایک قریشی خاندان کے نواب صادق حسن قریشی شامل ہوئے. ان کی خبر لگتی ہے ہزاروں مریدین کے ساتھ، لاکھوں مریدین کے ساتھ وہ پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، اور جب چھوڑنا بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مخدوم فلاں ہزاروں مریدان کے ساتھ اس ایگزٹ ڈور سے نکل گئے. یہ ملتان کی تو ایگزامپل دے یہ رہے ہیں. جو ہے یہ نہیں ملتان کی ایگزامپل. اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جی اور اس کے میں جب سندھ سے الیکشن لڑا جاتا ہے ایک اہم شخصیت تو وہ غوثیہ جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا تو یہ ڈائنامکس سوشل پہلو میں ہم بات کریں گے. راجہ عامر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، وہیں سے تھوڑا سا لیگل اینگل سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. مطالبہ تو درینہ تھا اور ایک آپ نے بھی جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اپیل کا ایک رائٹ ملنا چاہیے، اس کے اندر ایک امپرومنٹ ہمیں کرنے کی ضرورت تھی. لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ سادہ قانون سے یہ رائٹ آپ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے، آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آئین میں ترمیم ہو تو پھر آئین میں ترمیم کر کے اپیل کا حق ہونا چاہیے 184(3) کے تحت، اور اس کے بعد جو اپیل کا بینچ بنے اس کی جو فارمیشن بتائی گئی ہے کہ جو پہلے سے موجود ججز ہیں جو بعد میں ایڈ ہوں اس سے ان کی تعداد زیادہ ہو، آپ اس کو آپ کی لیگل فریٹرنٹی کس اینگل سے دیکھتی ہے اس انیشیٹو کو؟ دیکھیے بٹی صاحب، سب سے پہلے تو بڑا ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پارلیمنٹ کوئی بھی قانون سازی کر سکتی ہے. پارلیمان جو سی ہے قانون سازی کر سکتی ہے آئین کے اندر ایمبٹ میں رہتے ہوئے. آئین پاکستان کا آرٹیکل 8 جو کہتا ہے وہ کچھ قانون سازی آپ وہ کر سکتے ہیں کہ جو کہ کسی بنیادی جو ان سے فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کے خلاف نہ ہوں. اور نمبر 2 ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے ٹرائکوٹمی آف پاور پہ
ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے 3 بیسک ایلیمنٹس ہیں، اس میں یہ پارلیمان جو ہمارا آئین ہے وہ اجازت نہیں دیتا، یہ پارلیمان کی بیٹھی ممبر کے جو لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کے شیڈول 4 میں آئٹم نمبر 55 ہے، وہ سپریم کورٹ کی پاورز کو اور اس کی انہیریٹنس جو انہیریٹڈ پاور ہے اس میں انٹرفیئرنس کی، قانون سازی کی بھی اجازت نہیں دیتا. اور آرٹیکل 191 ہے کانسٹیٹیوشن کا جو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کو صرف اور صرف اپنے رولز بنانے کی اجازت ہے. آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کر دیا کہ جو آئینی اختیار ہمیں ملا ہے جس میں آرٹیکل 191 کے تحت ہم رولز بناتے ہیں، وہ جو آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے کہ جو پارلیمنٹ سے سمپل میجورٹی سے ہوتی ہے اس پہ اوور رائڈ کرے گی، اس کا افیکٹ زیادہ ہوگا. تو اس ججمنٹ کے بعد میں ایز اے لا اسٹوڈنٹ آئی فرملی بلیو کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا جو 2020-23 کا، وہ بھی آپ کو ڈسٹ بن میں جاتا ہوا نظر آئے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی آرٹیکل 19 اور یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ جی جو ریویو کا سکوپ ہے آرٹیکل 188 کا اس کو اپیل کے طور پہ لیا جائے گا، لیکن وہاں پہ تو انہوں نے ڈائریکٹلی اپیل کا رائٹ رولز کے حوالے سے دے دیا. اب آئین پاکستان کے آرٹیکل 188 اور اس دیگر جو 191 ہے اس میں بالکل بجا ہے کہ جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوتی، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی آپ کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ پارلیمان آ جائے، بھلے سے 2/3 آ جائے، وہ جو ہے ایک ادارے کا دوسرے ادارے میں 2/3 اکثریت سے بھی آپ کو ایسا انیشیٹو نہیں لے سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے جو بیسک 2A کا ہے پرنسپل اور اس کو چینج کریں. اب بات کیا ہے کہ اس ججمنٹ کے آنے کے بعد اصل مسئلہ یہی ہے کہ جتنی بھی یہ قانون سازی ہوئی، بڑی یہاں پہ بات ہوئی کہ جی قانون سازی کیسے ہوتی رہی. یہ قانون سازی 10 سے 15 افراد کرتے رہے. سب سے بڑی بات تو ہے کہ پارلیمنٹ کی جو سب سے بڑی جماعت تھی وہ اس میں شریک نہیں تھی، وہ پارلیمان کا حصہ نہیں تھی، PTI کی. اس کے بعد جو ممبرز تھے، لیکن یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا نا. اب دیکھیں نہیں میں فیصلے کی بات نہیں کر رہا، میں ججمنٹ اور آبزرویشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے کی کہ کیا ایسی پارلیمان کی قانون سازی کو ایک ویلڈ قانون سازی تصور کیا جا سکتا ہے. اینڈ آن ٹاپ کہ اس میں جب قانون سازی ہوتی ہے، خرم دستگیر صاحب کی آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہوگی کہ جناب میڈیا پہ کہی کہ ہم تو آئی اپنے میگا کرپشن کے کیسز اور یہ ختم کرنے کے لیے. پھر جب میاں صاحب کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا تھا، ایک قانون سازی کر لی گئی تھی، سیکشن 203 ہے الیکشن ایکٹ کا کہ جناب یہ صدارت پارٹی کی کر سکتے ہیں. اس قانون سازی کو بھی ایسی اٹھا کے لیکن عامر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک عوام کے ذہن میں بھی سوال ہے اور ہم نے بھی آج تک اپنے پارلیمنٹیرین سے یہ سنتے رہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. ریسنٹلی مجھے وہ تقریر یاد آ رہی ہیں جو پرائم منسٹر شہباز شریف کرتے رہے، بلاول بھٹو صاحب کرتے رہے، ایون خواجہ آصف صاحب کرتے رہے، سپریم کورٹ کو للکارتے رہے پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ آزاد ہے، پارلیمنٹ خود مختار ہے. تو کیا آج کے فیصلے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کے اندر بھی مکمل آزاد نہیں ہے، اس کی بھی کچھ ایک لیمیٹیشنز ہیں؟ آپ کا آئین کہتا ہے، آپ کا یہ جو قانون سازی کے لیے جو شیڈول دیا ہوا ہے، جو لیجسلیٹو لسٹ کیا ہوتی ہے کہ جی یہ قانون سازی کر سکتے ہیں. آرٹیکل 8 بنیادی طور پہ کیا کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی قانون سازی کریں گے جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو، کیا پارلیمان کو یہ اجازت ہے کہ کل کو ایک ایسا قانون کر دے کہ جی آپ نے تعلیم حاصل نہیں کرنی؟ یہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے اور کیا وہ آئین کے مطابق ہے، یہ اختیار صریحاً مکمل طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو پچھلے 15 ماہ میں ہمیں نظر آیا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکا گیا، سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو نہیں مانا گیا. یہ قانون سازی جو ہوئی ہے، یہ پہلا آج ایک فیصلہ آیا ہے، دوسرا اس کے بعد نیب کا، اور آن ٹاپ انہوں نے پھر کہا کہ جی اگر یہاں سے ہم بچتے ہیں تو سپریم کورٹ کے 5 ججز کا فیصلہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے، اور جب تک آئین میں امینڈمنٹ نہیں ہوگی تو انہوں نے ایزی راستہ سوچا لا ڈویژن نے کہ جناب ہم الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لیتے ہیں، 5 سال کی یہاں پہ بریک لیں گے. بریک کے بعد آپ سے پوائنٹ میں کلیئر لازمی کروں ناظرین، یہاں لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا اب نواز شریف اور جہانگیر ترین کی سیاست میں واپسی نہیں ہو سکے گی یا کوئی راستہ نکالا جائے گا الیکشن ایکٹ کے ذریعے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے نگران وزیر اعظم کا نام کب طے ہونے کا امکان ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उससे यकीनी तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा धचका होगा। अब आने वाले दिनों में उनकी क्या हिकमत अमली होगी, कैसे इस मामले को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, और इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ सारा बानो साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त हम देखते हैं कि जिस तरीके के साथ एहतसाब का अमल शुरू हुआ और जिस तरीके के साथ आइन और कानून से हटकर सेटअप बन रहे हैं, अब अवाम भी कहते हैं कि उनको लगता है कि यार ये जमहूरी कोई तर्ज अमल नहीं है, लेकिन 20 साल कब पीर पगारा साहब ने भी कुछ ऐसी सूरत हाल के हवाले से कोई मंजर कशी की थी, वो क्या था, ज़रा हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, और मैं कहती हूँ कि खुदा करे कि उनकी ये जो प्रिडिक्शन है वो सामने हमें नज़र आए। एहतसाब के हवाले से की बात कर रही हूँ कि उन्होंने पहले, बहुत पहले जब वो हयात थे, उन्होंने कहा था कि एहतसाब जी इब्तिदा पंजाब का थींदी, कि एहतसाब की जो इब्तिदा पंजाब से होगी, ओके, मे भी बुहारी फिरंदी झाड़ू फिरेगी, अच्छा, डिसिप्लिन मार्शल लॉ लगन दो। अच्छा, तो लेकिन वो कहते थे ना कि बिल्ली चूहे का खेल होगा उस जमाने में, उस उनका ज़माने हर में, दूसरे दिन ये स्टैंड। और फिर उसके बाद दूसरी इसके साथ ही उनकी स्टेटमेंट है कि 2/3 अक्सरियत किसी जमात को नहीं मिलेगी और अपोजिशन आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। ये मेरे पास क्लिप्स हैं, और मैं मतलब वो अच्छा। आज वही हालात हैं तो कि अपोजिशन नहीं है। जी, ये जो 22 अरकान थे, ये जाते जाते हमें अपनी पार्टीज बता कर गए हैं कि नून, पीपी, JUI, कोई आज़ाद, कोई उस वक्त फैसला करेगा क्या करना है, कि बलूचिस्तान वाले BNP के साथ मिलते हैं, किसके साथ मिलते हैं, ये सूरत हाल है। तो मैं तो कहती हूँ कि होना चाहिए, अब बहुत हो गया। अब जाते जाते PM साहब ने कहा कि ये हमारा एक गुलदस्ता है। अब खुदा जाने वो मुरझाया हुआ गुलदस्ता पिछले कितने सालों से हम लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है ये गुलदस्ता दोबारा आए। भाई कैसे आए? आपने खुद से फैसला कर लिया कि ये गुलदस्ता दोबारा आए। हमारी किस्मत में, वो पंजाबी में कहते हैं, मुड़ कुड़ के यही लेकिन हुक्मरान अगर है। ये गुलदस्ता नहीं होगा तो एक और जो बड़ी जमात थी वो तो इस वक्त मंजर-ए-आम पर नहीं है, फिर कौन आएगा? तो देखिए वो क्यों नहीं है, मतलब जमहूरियत होनी चाहिए। जो एक बात है, आप किसी के ऊपर ऐसे जोर ज़बरदस्ती से पाबंदियां लगाकर, ये थोड़े माजी में भी देखा, MQM, आफाक ग्रुप, PSP, उसके बाद फिर आप उसको पकड़ के हम जोड़ रहे हैं। फिर और भी कितनी सारी जमातें उससे निकली, मुस्लिम लीग नून, पहले तो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत पहले उसमें थी, फिर ये सब हम, फिर ये काफ बनाई गई, अब उसमें से IPP निकाल दी, और क्या कहते हैं उसको, KPK में आपने परवेज़ खट्टर की जमात निकाल दी। और अगर खुदा ना खास्ता ये सारे हालात जैसे इन्होंने सोचा हुआ है कि ये होगा, तो इस बंदे की नाअहली और इस बंदे को आने नहीं देना, तो आप क्या फिर किसी को जेल से निकाल कर हीरो बना के PTI क्यों बनाने का इरादा रखते हैं? मतलब ये सब कुछ यही चलता रहेगा। मैं कहती हूँ जो करना है, आप म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं, मतलब आप ना थोड़ा सा गेम के रूल्स बदलने चाहिए इनको। ये पुराने रूल्स हैं, सबको समझ आ गए। और ये बड़ा नाअहली अहम और सवाल है ये, डेफिनेटली ये शायद जितने भी हमारे माजी में जब वक्त था, जब नवाशी साहब, जब मिसाक जमहूरियत हुआ, वो वक्त था कि गेम के रूल्स बैठ के चेंज करते, लेकिन देखा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान नवाज शरीफ उनके खिलाफ पहुंच गए। फिर हमने देखा कि इमरान खान को जेल भिजवाने के अंदर अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुतहरिक है। तो गेम, रूल ऑफ गेम तो कोई आज तक नहीं कोई बना तो सका। देखिए ना, यहाँ पर असेंबली में खड़े होकर सॉरी कर रहे हैं। भाई उस माफ़ी मांगने से अब काम नहीं चलेगा, अब तौबा करनी पड़ेगी। तौबा करेंगे तो आगे ये सारी चीज़ें वो होंगी। हम अभी तक वही पुरानी, वो जो कहते हैं ना, जो बचपन से सुनते आ रहे थे, कबूलियत है मकबूलियत नहीं है, इसके ऊपर इसका हाथ है, उसके ऊपर इसका हाथ नहीं है, वो फेवरेट है, वो फेवरेट नहीं है। मतलब ये सब क्या है? ये फलाने गेट पर अभी भी जाओ, ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है। अभी भी आप की सारी कानून साजी को देख लें, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं। जिन 15 लोगों ने बिल पास किया, उन 15 लोगों ने बिल पढ़ा भी नहीं होगा, वो सिर्फ वहाँ पर बैठे हुए थे। क्यों सामने की 2 लाइनें क्यों नहीं थी? वो जो लीडर साहिबान थे वो क्यों नहीं थे? क्या वो एक्सटेंशन के बिल की तरह जो 2 लोगों ने छुट्टी की और कहा, अब वो फ़ख्र से कहते हैं कि हम उस गुनाह में शरीक नहीं थे? कल को ये बयानियाँ अपने लिए बना रहे हैं कि हम तो थे ही नहीं, या एक दूसरे पे इल्ज़ाम धरेंगे कि इनकी वजह से मजबूर थे या उनकी वजह से मजबूर थे। अच्छा मैडम, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तैनाती का प्रोसेस जारी है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने आपसे भी कोई मुशावरत की कि मेरे जहन में ये नाम है, कोई एक आध आप नाम तजवीज़ कर बिल्कुल, दीजिए? हमारी पार्टी है, लेकिन उन्होंने कोई मुशावरत नहीं की। बात की है कि ठीक है हम लोग फ्राइडे को मुलाकात होगी, हो लेकिन ये सकता है पिछले आपका फ्राइडे, नंबर बंद हो, उन्होंने किया हो रब्ता। जी वो हो सकता है मैंने नंबर ना पछाड़ा हो। तो लेकिन अब मुलाकात ये तो रहती है हाउस में। मुलाकात तो, लेकिन नहीं वो कुछ नहीं बता रहे वो बेचारे। मतलब मैं 12 कहा कि
مجھے تھوڑا سا ترس آ رہا تھا. میں نے کہا نہیں بھائی بندہ پہلے پریشر میں. نہیں ان سے پوچھ لینا تھا انہوں نے ان کے ذہن میں کیا نام ان کے پاس بھی نہیں تھی, اور بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ کل جو وزیر اعظم صاحب اور ان کی ملاقات ہوئی ہے تو دونوں نے ہاتھ ملانے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا تنو پتہ ہے, وہ کہتے تنو پتہ ہے, میں تو نہیں پتا. نہیں تو دونوں کو نہیں پتا کہ کون سے تین نام ہوں گے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے, ورنہ کون سی قطغن ہے, نام بتائیں. یا جیسے ہمیں پھٹیاں لگانے کا شوق ہے, تختیاں لگانے کا, اس کے افتتاح کر لیں, اس کے افتتاح کر لیں, تو ہم نے کیا 14 اگست کا جھنڈا بھی پھیلا کر جانا ہے کہ یہ والا بھی حالات تو یہی آخری. دکھائی دے رہے ہیں. ہاں کہ 14 اگست کا بس جھنڈا پھیلا دوں. پتہ یہ کون سی بچکانہ خواہشیں کہ یہ کام میں کر لوں, تو وہ ویسے کام کون کر لوں. طے کرے گا نگران وزیر اعظم کا حتمی نام, کس کی یہ تو ڈائریکشن ساری جماعتوں کو, اب میں تو جب سے 5 سال سے آئی ہوں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر چیز میں ہمارا بندہ, میرا بندہ, میرا بندہ. یہ مجھے میرا بندہ اور تیرے بندے کی سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے نے آ کے عوام کا کام کرنا ہے یا تم لوگوں کا کام کرنا ہے. اب یہ نگران وزیر اعظم نے آ کے کیا کرنا ہے؟ کیا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرنی ہے, سہولت کار بننا ہے, یا یہ جو آگے ماحول بنا کر بیٹھے ہوئے کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے دیکھیں کہ کل ایک سائفر لیک ہو گیا, پھر آج کوئی ڈائری دا صفحہ آ گیا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ حکومت چاہے تو ملبہ بول سکتا ہے, وہ کہتے ہیں گونگا بھی بول سکتا ہے. بالکل صحیح. ملک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, تیرا بندہ میرا بندہ, یہ کلچر اور یہ رجحان, یہ اپروچ کب ختم ہوگی, اور اس کے ساتھ نگران وزیر اعظم کا نام, حتمی جو نام ہوگا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مشاورت سے ہوگا یا کوئی ایک دو شخصیات ہی طے کریں گی اور ان کے ذریعے سے پروسیس مکمل کر کے قوم کو آگاہ کر دیا جائے گا؟ پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ علامہ اقبال دے گئے ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. اب خدا کے بندوں سے پیار کرنے والے اس لسٹ میں نہیں ہیں. دوسرا آپ کا جو سوال ہے وہ بندے کون ہیں, میرے پاس وہ نام ہیں. 4 لوگ ہیں جو نگران حکومت کے لیے کوالیفائی کرتے. عالمی مالیاتی اداروں کے معین قریشی, حفیظ شیخ, یہ وہ, IMF, ورلڈ بینک, ریٹائرڈ بابو سیکٹری, وہ اور تیسرے جو ہیں ریٹائرڈ جج, اور چوتھے آپ کا طبقہ بھی اب اس میں شامل ہو گیا ہے, صحافی, وہ بھی وہ اس کا پارٹ ہیں, جس طرح پنجاب میں یا ادھر. ان 4 طبقوں کے یہ ایک نیا پاور گروپ ہے, لیڈ گروپ ہے. ان میں سے جس کا نام آئے گا وہ اس کا رشتہ دار ہے, اس کی بیوی کا کزن ہے, اس کے والد صاحب یہ تھے, اس کے وہ تایا سسر یہ تھے. اس ملک میں کوئی سرکاری اسپتال میں جنم لینے والا بچہ اور کسی جس کی برسات میں چھت ٹپکتی ہو, جو سرکاری اسکول میں گیا, وہ نگران وزیر اعظم چند ماہ کے لیے بھی نہیں بن سکتا. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا انتخابی نظام ایسا ہے جی, اس میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ایک لا پاس ہو گیا, الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے کہ قومی اسمبلی کے لیے 1 کروڑ روپیہ اخراجات کی اجازت دے دی. اکثریت لوگ اس جمہوریت میں وہ نائل ہو گئے, ایک فرد نائل نہیں ہوا, اکثریت عوام نائل ہو گئے. تو اس میں پھر یہی لوگ آئیں گے مل جل کے کہ جو گرنٹر ہوں گے. یہ اس آپ کے اس نظام کو شو کرتا ہے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے, اور اس کے اندر پاکستان سے باہر کی طاقتیں بھی ہیں اور پاکستان کے اندر کی طاقتیں. تو ان 4 طبقوں میں سے ایک وزیر اعظم نگران آ جائے گا. لوگوں کو پریشانی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جو مزدور ہے, کسان ہے, محنت کش ہے, اس کا دعا کریں کہ جس دن وہ مزدوری پہ نکلے شہر میں ہڑتال نہ ہو. بالکل صحیح. ماضی میں تو ہڑتال کے لیے بھی بہت پلان بنائے جاتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا. عامر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر آج پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں موجود ہوتی, اس طریقے سے استعفے نہ دیے ہوتے, تو جو شخصیات کے لیے قانون سازی ہوتی رہی وہ بھی شاید نہ ہوتی, اور آج نگران وزیر اعظم کا جو تقرر ہونا ہے, جو تعیناتی ہونی ہے, اس کے لیے جو مشاورتی عمل ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ وہ ون سائیڈڈ ہے. اگر پی ٹی آئی ہاؤس میں ہوتی تو کیا آج نگران وزیر اعظم کا تقرر کا معاملہ ہو, قانون سازی کا معاملہ ہو, ایسے معاملات چل رہے ہوتے؟ قطن نہیں چل رہے ہوتے. بالکل اس میں ایک بہت مضبوط آواز کے طور پہ آتے, ایک بہت ویلڈ دنیا میں میسج جاتا ہے کہ پارلیمان سے جو اپوزیشن ہے, اور اپوزیشن کون سی کہ جو کہ سٹنگ پرائم منسٹر رہے اس سے پہلے 3-3.5 سال, اور جو لارجسٹ سنگل پارٹی ہے, اس کی طرف سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے. تو پھر کوئی یہ مذاق کے طور پہ, آلدو نمبرز کی گیم ممکنہ طور پہ پوری ہو جاتی, وہ اس کو پورے کرنے کے فارمولاز ہی کچھ اور ہیں, بٹ یہ جو فلور آف دی پارلیمنٹ سے جو باتیں کی جاتی وہ ایک ہسٹری میں ضرور وہ تقاریر بھی رکھی جاتی وہ بھی, لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہسٹری میں رکھا جائے گا. ایسے نہیں کہ یہ ہسٹری اس کو بھلا دے گی کہ 10 آدمیوں نے 12 آدمیوں نے قانون سازی کی, یا ایسے لوگوں نے قانون سازی کی کہ جناب ایجنڈا آئٹم کچھ اور ہیں اور نکلتا وہاں پہ کچھ اور ہے. بل کو جی ٹائمنگز نہیں ہے, لاسٹ ڈے پہ ایسی قانون سازی ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں
یہ جو سب کچھ ہوا یہ بھی ہسٹری میں ریکارڈ ہوگا، اور یہ جس قسم تو کے یہ چیئرمین bills پی ٹی آئی آئے، کا غلط فیصلہ تھا اسمبلی سے مستعفی ہونے کا؟ ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا obviously جو ہم شروع کر دیں، اب جو چیزیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس کا پروسیجر، اس کا طریقہ کار، اس میں یہ سائفر کا استعمال، اینڈ آنورڈس جو 2 ڈیسیژن لیے گئے، ایک ان کا یہ پارلیمنٹ سے باہر نکل جانا، دوسرا پنجاب اور کے پی کی ریزولوشنز، یہ تمام کے تمام جو فیصلے ہیں ان کے ریزلٹس جو آئے ہیں وہ اتنے برے آئے ہیں کہ پاکستان کا جو پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ دھنس چکا ہے ایک ایسی دلدل میں کہ اب آپ کا جو سوال تھا کہ جی نگراں وزیر اعظم، جی اب اس پارلیمان نے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی سیکشن 230 میں کہ نگراں وزیر اعظم جس کا ڈے ٹو ڈے افیئرس کا جس کے پاس ٹوٹل اختیار ہوتا ہے، وہ اس کو اکنامک پالیسی ڈیسیژن بھی کر کی سکتا ہے بڑے جی، پالیسی اور ڈیسیژن۔ اس کو ایسی چیزوں میں لا رہے ہیں، تو پھر آئی بلیو کہ پھر آپ کا نگراں وزیر اعظم بھی ایسا آئے گا کہ جس نے اس کنٹینیوٹی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ جو سینسس کی بات ہو گئی، نوٹیفائی ہو گیا، آگے یقین کرے کہ میں نام نہیں لیتا، آج سے 1 سال پہلے مجھے یہ پورا فارمولہ کسی شخص نے بتا دیا کہ جی ایسے ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، ایسے یہ سب کچھ ہونا ہے، اور ہم اس اسکرپٹ پہ چل رہے ہیں۔ تو نگراں وزیر اعلیٰ وہ ہوگا کہ جو یہ کہے گا کہ جی ٹھیک ہے، سائن کرنے ہیں، بل پاس کرنا ہے، یہ پریزیڈنٹ کو سمری بھیجنی ہے کسی آرڈیننس کے لیے، جی یہ آرڈیننس نکالنا ہے، اور یہ آپ کو سوٹ کرے گا۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ جی 90 دن کا تو بہرحال مجھے ہمارے لگایا تھا، سیاستدانوں 90 کے دن پورے ہو گئے، میں جا رہا ہوں درست خدا کہہ رہے کے ہیں، لیے۔ آپ کی ڈسکشن سے یہ بالکل بات واضح ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے جو وقت سے لرن کرنا تھا وہ ان کی لرننگ نہ ہونے کی وجہ سے سر rule یہ of قانون game آپ change- دیکھیں گے درست کہہ رہے انہیں ہیں۔ سیاستدانوں کو کس طریقے سے ہانٹ کریں گے، ان کے پیچھے کیسے آئیں گے، اور یہ روئیں گے اس دن کو کہ یہ جو قانون سازی ہم نے کی ہے، یہ میرا 30-32 سال کا قانونی تجربہ ہے کہ انہی عدالتوں میں کہ یہ آ کے چیخیں گے پیٹیں گے کہ جی یہ ختم کرو، یہ ECL کا قانون، یہ فلانا، اور صرف اور صرف ذاتی جو 4-5 کیسز تھے ان کو ختم کرنے کے لیے اور طول دینے کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اگر تو یہ اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وزڈم کی کمی ہمیں نظر آئی جی تحریک انصاف میں، کہ انہوں نے سیاست دستیاب حالات میں راستہ نکالنے کا کام، لیکن ڈیموکریٹک فیتھ بھی کمزور ہے، اور انہوں نے وہاں جس پارلیمنٹ نے آپ کو وزیر اعظم منتخب کیا، وہاں آپ نیکسٹ امپورٹنٹ جو عہدہ ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا ہے۔ جی تو اب یہ وقت ہے کہ وہ انٹروسپیکشن کریں جیل میں، اور سیاسی تدبر کا امتحان بھی ہے ان کا، اور اپنی غلطیوں کا بھی وہ ایک احاطہ ملک کریں۔ صاحب، ان کا بھی امتحان تو ان کے بھی بہت سے باقی ہیں، اور ایک امتحان یہ بھی ہے سارہ بنا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا سابق خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کی ایک مبینہ طور پر ان کی ڈائری کے کچھ صفحات سامنے آئے ہیں۔ لگتا ہے ابھی بھی ماضی کے اندر تو لوگ ڈائری لکھا کرتے تھے، جو ابھی انہوں نے ڈائری لکھی ہے اس کا پورا جو کانٹیکسٹ ہے اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ خان صاحب نے کیا اقدام بطور پرائم منسٹر معاملات کیسے چلانے ہیں، ملک کے عدالتوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اپوزیشن جماعتوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور اس کے بعد جب خود وہ آ گئے اپوزیشن میں اس وقت اپنے حق میں فیصلے کیسے لینے ہیں، شہروں کو بند کیسے کرنا ہے، ہر ایک معاملہ وہ طے کیا کرتی تھیں۔ ان کے باقی دو رفقا کی بات کریں تو شہباز گل صاحب ہوں، فرح گھوگی صاحبہ ہوں، احسن جمیل گجر ہوں، سارے وہ لوگ فیصلے کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں، سیاستدانوں میں اور عوام میں جو ایک بڑا مقبول لیڈر ہے اس کی شخصیت کی کیا ریفلیکشن آ رہی ہے کہ سب کچھ فیصلے کوئی اور کرتا تھا، آپ سر پھینک کے تسلیم کرتے رہے اور خود بھی آج اس نہج پر پہنچ گئے، اور آپ کی اپنی کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں تھی۔ آپ کو ان معلومات کے ملنے کے بعد کیا امپریشن کریٹ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں، چیئرمین پی ٹی آئی کی شخصیت کے بارے میں؟ دیکھیں اب یہ معلومات تو ملی ہیں، لیکن مجھے کیا پتہ ہے کہ یہ معلومات اصلی ہیں یا مبینہ طور پہ لگتا ہے کہ انہی کی ہیں، چونکہ وہ ایک سیکوینس میچ ہو رہا ہے، جو ایونٹس ہوئے ماضی کے اندر اور جو لکھا ہوا سامنے ہے اس سے آپس میں وہ میچ ہو رہا ہے۔ دیکھیں جیسے ابھی نہیں کہا نا، سال پہلے پتہ یہاں پر تو اگر کیا کہتے ہیں اس کو، اکثر سوشل میڈیا پہ سمپسن کارٹون کا تذکرہ ہوتا ہے جی کہ وہ چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ پہلے وہ پتہ ہے، تو پھر اگر بیٹھ کے میں وہ جوڑنا شروع کروں تو پھر یہ شروع سے لے کر آخر تک ایسا ہی ہے۔ مطلب ظاہر ہے میں نے کچھ ابھی ایک کسی پروگرام میں ہماری اینکر خاتون تھی، انہوں نے بولا کہ روم میں گئے تو ایسا ہوا، انہوں نے ایسے بولا، تو میرا سوال تھا جس پہ وہ برا مان گئی، میں نے کہا کچھ کیمرے لگے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس آر پار دیکھنے کی
وہ ان ہے. کے پاس ذرائع سے ملنے والی ایک باقی معروف اگر معروف دماغ میں- اینکر نے تو وہ جیل کے جو دروازے بند ہونے کی آوازیں بھی اس طرح نکال کے وہ دکھائیں. سارے اور کچھ وہ کوڈ ورڈ بھی سامنے لے پھر کے آئے. کوڈ وہ Administration. نہیں مجھے سمجھ کی آتی. بڑی اور باقی rating یہ کہ اگر ہم اس چیز کو توہم پرستی کی طرف لے کر چلے جائیں تو ہمارے تو شروع سے لے کر آخر تک نا جس کی بھی تصویریں ہیں کہ بابے اوپر بیٹھے ہوئے وہ نیچے بیٹھے ہوئے یہ وہ اس طرح سارے آتے ہیں. مطلب میں نہیں اس چیز کو دیکھتی. میرے خیال میں اس وقت جو پوری میں کہتی ہوں کوئی پریورٹیز ہیں نا میں جاتی ہوں لوگوں میں ان کو کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے. کو صرف دلچسپی ہے کہ 2 وقت کی عزت سے روٹی مل جائے اور اپنی ضروریات زندگی پوری وہ کر لیں. تو مطلب ایسی معلومات سامنے آنے سے عوام پر کوئی اس کو لوگوں میں انٹرسٹ نہیں ہے, وہ کوئی امپیکٹ نہیں لیں گے دیکھیں عمران وہ خان ایسی چیئرمین پی ٹی معلومات کی شخصیت اگر کے حوالے سے. یا آئی ڈونٹ نو, مطلب دیکھیں اب یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو بہت قریب رہے ہیں یا جو ان کو جانتے ہیں یا ایسے وہ کرتے ہیں وہ ان کو پتا ہوگا. اور اس سے پہلے آپ نے کہا کہ اگر وہ ہوتے تو وہ یہ کرتے یا وہ کرتے نہیں. ان کے آس پاس جو 6-7 لوگ ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے تھے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. میں نے تو 3.5 سال ساتھ گزارے ہیں نا کہ جس قسم کے لوگ اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں یا کیوں آئے تھے وہ یا کیسے تھے وہ انہوں نے وہ کسی نے کامیاب نہیں ہونے دینا. اور 2020 میں ابھی ہمارے پیر صاحب وہ انہوں نے ایسی بات ہوئی تھی, اسد کیسر صاحب ملنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی تھی. تو انہوں نے کہا بابا یہ جو 2 لائنیں ہیں نا سامنے آگے والی, خدا نہ خواستہ بی جے پی کی حکومت آ جائے یہ تب بھی آگے بیٹھی ہوئی ہوں گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ بڑی ان کی آبزرویشن تھی, بڑا ان کی ججمنٹل اسٹیٹمنٹ تھی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے مزید کیا کیا مشکلات آنے والی ہیں اور بالخصوص جو نئے انکشافات آئے روز ہو رہے ہیں وہ معاملات ان کے خلاف جاری جو 9 مئی کی تحقیقات ہیں کیا ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں, اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے کے ساتھ 4-5 اہم شخصیات جو چیئرمین پی ٹی آئی کی انتہائی قریب تصور ہوتی تھیں انہوں نے کس طریقے سے اپنے فیصلے, اپنی سوچ, اپنی اپروچ سے ان کے لیے مشکلات پیدا کیے رکھیں. طاہر ملک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, بہت سی کہانیاں اور معلومات کچھ حقیقت پر مبنی تھی, آپ کے بھی علم میں آتی رہیں, بہت سے سرکز میں باخبر سرکل میں آپ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن اب وہ چیزیں اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہیں کہ اہم فیصلہ سازی کے اندر بشرا بی بی کا بہت اہم کردار تھا, ان کی دستے راز سے ان کی دوست فرح گوگی کا بہت اہم کردار تھا, احسن جمیل گجر کا بڑا اہم کردار تھا, عثمان بزدار تھے, باقی لوگ تھے. سب نے کاروائیاں بھی ڈالیں, غلط فیصلے بھی کروائے, الٹیمیٹلی جس کا خمیازہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھگتنی پڑ رہی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں جو ایک لیڈر ہوتا ہے جس کو ایک بڑی عوام کی بڑی تعداد فالو کر رہی ہوتی ہے وہ اس کے فیصلے اپنے فیصلے نہیں ہوتے, وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ طبقاتی, تاریخی, نظریاتی شعور ہونا چاہیے. تو وہ زمانہ اب گزر گیا, اب پاپولزم کا ہے. اب یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شان نے انٹرویو کیا تھا تو رہنما نے کہا یہ لائٹ ٹھیک نہیں ہے, اتنی ہو, یہ ہو, ویوز آئیں, ایکوپمنٹ کیسا ہو, کنٹینٹ پیچھے چلا گیا. تو لیڈر کا یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ ٹیم کیسے بناتا ہے, یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اس کے ارد گرد ایڈوائزر کیسے ہیں. تو 16ویں صدی میں میکیاویلی بھی یہ راز اپنی کتاب دی پرنس میں بتا چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جے رحیم, ڈاکٹر مبشر حسن, حنیف رامے, ملک معراج خالد اور شیخ محمد رشید, کیا کیا شخصیات تھیں. ان کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ بھی سونے میں پروئے جانے کے ساتھ قابل تھی. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خطوط دیکھیں, نہرو کے جیل میں اپنی بیٹی اندرا گاندھی سے خطوط دیکھیں, اور گاندھی کی خط و کتابت یہ دیکھیں. تو یہ جو اب ڈائری ہیں یہ اچھی چیز ہے, لیکن کانٹینٹ بھائی کیا ہے اس میں؟ ان کی تقریریں جو ہیں سن کی یکسانیت اور بوریت کا شکار ہو گئی, کوئی نئی چیز نہیں. تو یہ اس کے اندر ہر حکمران توہمات پرستی کا شکار ہوتا ہے, کیونکہ اسے ہوتا ہے کہ میری کرسی مضبوط نہیں ہے. لیکن ان کے دور حکومت میں یہ چیزیں اس لیے بھی عروج پہ گئیں کہ ایک روحانیت کا چورن یہاں ایک چلایا گیا کہ جو ہمیں قدرت اللہ شاہ, ممتاز مفتی اور اشفاق احمد کے ان کہانیوں میں وہ ایک پورا پاکستان میں بیانیہ ہے, اور اس میں مولانا طارق جمیل بھی آئے, اور اس میں پھر وہ سارا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے. تو دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے, دنیا لیڈرشپ کی طرف جا رہی ہے, دنیا سائنس کے میدان میں جا رہی ہے, اور ہم روحانیت کے میدان میں ملک ریاض کے پیسوں سے القادر ٹرسٹ کی روحانیت کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں. تو یہ ایک میرے لیے ایک بڑی کیس سٹڈی تھی کہ ایک نوجوان جو ایچیسن سے پڑھا ہے اور جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے
اور اس کے بنیادی کانسیپٹ جو لائف کے بارے میں وہ توہمات پرستی میں، اور پھر جس طریقے سے ان کی شادی ہوئی، کسی بھی لیڈر کی شادی اس کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، لیکن جس مینر سے ہوئے اس نے بھی چیزیں کنفرم ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج کل وہ اس کے خلوت اوپر میں ہیں اور یقینی طور کے اوپر ان سارے معاملات کو سوچتے ہوں گے، ریوزٹ کر رہے ہوں گے. عامر باز صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک مقدمے کے اندر تو سزا ہوئی چیئرمین پی ٹی آئی کو، اور بہت سے مقدمات تیار ہیں. جیسے مقدمات کا ایک جال ہے جو کسی بھی وقت پھینکا جائے گا. ادھر سے آپ نکلے، دوسرے میں دھر لیے گئے، دوسرے سے نکلے، تیسرے میں آپ کو گرفتار کر لیے جائیں گے. لیکن جو آئے روز مختلف انکشافات سامنے آ رہے ہیں جو اور لوگوں کو ان کی انوالومنٹ ثابت کر رہے ہیں، قانون کے مطابق آگے انویسٹیگیشنز ہونی ہیں، بیانات قلم بند ہونے ہیں، تو بشرا بی بی صاحبہ اور دیگر وہ لوگ جنہوں نے اپنا رول پلے کیا، انفلوئنس کیا، وہ بھی اس قانون کی گرفت میں، شکنجے میں آ سکتے ہیں. دیکھیے، ایک چیز تو واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں آج، جیسے کہ ان کے کیسز تھے، کل غالباً تھے نیب کے، القادر ٹرسٹ کا اور توشہ خانہ کا، اس میں ان کی بیل کینسل ہو گئی ہے. اے ٹی سی کے کافی کیسز لاہور میں تھے 6 یا 7، اس میں بھی جو ان کی بیل بیفور تھی وہ کینسل ہو گئی ہے. اب یہاں پہ اگر انہیں ہائی کورٹ بیل دیتا بھی ہے تو ہی کین بی اریسٹڈ ان اینی ادر کیس. نیب اگر انہیں اریسٹ کرتی ہے تو نیب نے عمران خان کے حوالے سے اور یہ جو امینڈمنٹ کی ہے اس میں، جس پہ پورے پارلیمنٹیرینز پچھلے اور جو حکومت تھی اس وقت کی تھی، وہ ہمیشہ روتی آئی کہ جی چیئرمین نیب کو یہ ڈریکونین لا ہے، 30 دن کی آپ کیوں ریمانڈ کا پیریڈ دیتے ہیں، 90 ڈیز کا کیوں دیتے ہیں. اور خود انہوں نے یہ ایک فرد کے لیے لا کے 30 دن کا ریمانڈ دے دیا. تو اگر ادھر اریسٹ ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ 30 دن کی وہ ایک ریمانڈ آ جائے گا. اس کے بعد یہ دیگر کیسز ہیں، تو بظاہر لگ رہا ہے آل دو ایز اے لا اسٹوڈنٹ کیسز میں وہ سبسٹنس یا وہ چیز نہیں ہے کہ الٹیمیٹ. ہمارے ملک میں بھی اگر آپ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، عامر صاحب ٹائم تو کم ہے، الٹیمیٹ آپ کو پوائنٹ آ گیا، کنوکشنز لیکن ان نہیں کے لیے ہوتی. مشکلات بڑھیں گی، ان کی جی، مشکلات بڑھیں گی. بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. میڈم، آپ سے کنکلوڈنگ میں ریمارکس لینا چاہوں گا. سیاستدانوں نے بہت سے عوام کو سالوں سے، دہائیوں سے خواب دکھا رہے ہیں بہتر مستقبل اور عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے. جو موجودہ نظام تھا سیاسی، اس کے اوپر آپ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی. کیا ایسا نیا سیاسی عمل ہوگا، کیا ایسی سیاسی جماعتیں کچھ نئے اقدامات کریں کہ حقیقی معنوں میں ملک اور قوم کی بہتری اور ترقی کے لیے کچھ اقدامات ہو سکیں؟ یہی والا سسٹم ایسے ہی چلتا رہا تو میں کہتی ہوں کوئی بھی مائک ہلا سسٹم کو یہ بہتری نہیں لا سکتا. سسٹم کیسے بدلے گا؟ سسٹم بدلنا پڑے گا. اگر جس طرح بھاگم دوڑی میں اپنے اتنے بل پاس کروائے اور اکٹھے مشترکہ مفادات کے لیے، نام بھی دیکھیے سی سی آئی کا نام بھی مشترکہ مفادات ہے، اس کے لیے جب اکٹھے ہو کے قانون سازی کر سکتے ہیں تو ان کو سٹیپ اٹھانے پڑیں گے. ورنہ تو آپ کچھ بھی کر لیں، کہیں سے بھی آئی ایم ایف کا قرضہ ہے وہ ڈبل کر لیں، ٹرپل کر لیں، نہیں وہ ہو سکتا. آپ آئی پی پیز دیکھ لیں، آپ یہ دیکھ لیں، آپ فری یونٹس دیکھ لیں، وہ پھر عوام پہ اضافی بوجھ ڈلا، نہیں وہ ہو سکتا. بالکل صحیح، ضروری ہے، بالکل صحیح ہے. آپ نے درست کہا کہ ضروری ہے کہ سسٹم بدلے، اور سسٹم کس نے بدلنا ہے؟ باہر سے آ کے سسٹم نہیں بدلنا، یہ سسٹم ہمارے سیاستدانوں نے ہی بدلنا ہے. وہ کب بدلیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے جو اس ملک کی عوام گزشتہ 75 سال سے اپنے نمائندوں سے پوچھ رہی ہے، لیکن اس کا جواب نہیں مل رہا. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.